बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवी ॾिसी रहिया प्रोग्राम इन पर्सन विद लैला ऐं अव्हांखे प्रोग्राम में बाक़ाइदा तौर ते भली कार चवां थी। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त इलेक्शन वेझो अची पई। पहिरियों कुझु अनसर्टनिटी हुई, उन खां बाद में आहिस्ता आहिस्ता असीं ॾिठोसीं त उहा अनसर्टनिटी ख़तमु थींदी वञी पई ऐं इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते जेको आहे थियणु वञनि पिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन हवाले सां असीं चवंदासीं। पर हाणे जेको बहस हले पियो उहो हिकु त फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स थियण ते ऐं गॾोगॾु मुआशी इस्तेहकाम छा इलेक्शन्स थियण खां पोइ अची वेंदो या न। ऐं गॾोगॾु अॼु असीं जंहिं शख़्सियत सां मौजूदु आहियूं उन सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्की मईशत जे बारे में, त छा उन्हनि जी एक्सपर्टीज़ जे मुताबिक़ ऐं उन्हनि जा काफ़ी अहम उहिदा बि रहिया आहिनि इन हवाले सां, त उन्हनि जी एक्सपर्टीज़ खे कंसिडर कंदे करे त छा ईंदड़ साल जेको 2024 अची चुको आहे मईशत हुननि खे बहितरी जी तरफ़ वेंदे नज़र अचे थी या न। सो मूंसां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि शब्बर ज़ैदी साहब, जेके इकोनॉमिस्ट आहिनि, फॉर्मर चेयरमैन FBR ऐं फॉर्मर केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर सिंध में रही चुका आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले तो एक बुनियादी सवाल से मैं आपसे शुरू करूँगी कि हमारा जो आम आदमी है, एक आम पाकिस्तानी मईशत के हवाले से क्या जानना डिजर्व करता है, उसको पता क्या होना चाहिए? सिर्फ डॉलर बढ़ता जा रहा है, ओनली सिर्फ वही चीज़ें उसको नज़र आ रही होती है, वही चीज़ों को देख रहा है, उसको पता होना क्या, कि वो डिजर्व क्या करता है जानना? देखिए, उसको ये जानना ज़रूरी है कि उसको कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अच्छा, और उसके लिए क्या तालीम, सेहत की फैसिलिटी बेहतर होंगी, सेहत, तालीम, हाउसिंग की फैसिलिटी बेहतर होंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि उसका जो मतलब उसको किस हद तक सिक्योरिटी मिलेगी। करेक्ट। बाकी एक आम आदमी को पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सियासत में नहीं होता। मईशत में भी नहीं। ये मईशत उसकी मईशत बस यही होती है, बस ये, इससे ज़्यादा नहीं होती कि इन्फ्लेशन क्या होगी, उसको उसके लिए गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, हेल्थ की, एजुकेशन की, और दूसरा उसको क्या सिक्योरिटी मिलेगी। बस इससे ज़्यादा उसको कोई मकसद इंटरेस्ट भी नहीं होता। हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दुनिया में कहीं भी हो, और होना भी नहीं चाहिए। तो अब जब इस इंटरेस्ट की मजीद बात करते हैं कि आम आदमी का इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, और वहीं पे हुकूमती जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आती है, तो अब जब मईशत की खुसूसन बात करते हैं तो आपके लिए 2023 मईशत के हवाले से कैसा साल रहा? देखिए, मईशत के हवाले से तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर साल पिछले साल से ख़राब है। अच्छा, कोई बेहतरी नहीं आई? नहीं, मैं तो बड़े अरसे से ये बात कहता आ रहा हूँ कि तकरीबन 20-25 साल से पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी के लिए मुश्किलात को बढ़ाती जा रही है, कम नहीं हो रही। अच्छा, मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। 23 का एंड जब से ये केयर टेकर आए हैं और आर्मी ने डायरेक्टली इंटरफेरेंस की है, तो कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। अच्छा। डॉलर में जैसे स्टेबल है पिछले एक्सचेंज रेट का, अगर एक्सचेंज रेट का थोड़ा स्टेबिलिटी आया है, अच्छा। मगर लॉन्ग टर्म में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं आया। उसकी वजह क्या समझते हैं? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, विल नहीं है, क्या कमी कोताहियां कहां पर आती हैं? बुनियादी वजह ये है कि ये जो रियासत जिस तरह आज स्ट्रक्चर हो चुकी है, और जो इसका मैकेनिज्म है, जो इसके अंदर प्लेयर्स प्ले करते हैं, अच्छा, ये रियासत माशी तौर पर इस शक्ल में चल नहीं सकती। ये एक टूटा हुआ मॉडल है। टूटा हुआ मॉडल से मुझे याद है कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं, टूटे हुए मॉडल से मुझे याद आया कि वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का भी यही कहना है कि करंट मॉडल ऑफ इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग। तो ये इतनी सारी रिसर्चेज हमें ये बता रही हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स बैठ के ये कह रहे हैं, और आप भी अहम ओहदों पे काम कर चुके हैं। मैं तो बड़े अरसे से ही बात कह रहा हूँ। तो व्हाई द अथॉरिटेरियंस आर नॉट टेकिंग इट सीरियस? उनको माफियाज ये काम करने नहीं देते। काम करने नहीं दिया जाता? नहीं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान में कुछ माफियाज ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं, और वो हम समझते हैं फौज है, फौज नहीं है। रिटेलर, होलसेलर, आड़ती, ये इतने मजबूत हैं कि वो लोग आने वाली गवर्नमेंट को खौफजदा कर देते हैं। अच्छा, कि अगर आपने कोई तब्दीली की तो बाज़ार बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो हर आदमी चाहता है कि मैं कोई बड़ा एक्शन नहीं लूँ, मैं वहीं बैठा रहूँ। उस चक्कर में
اسٹیٹس کیوں بڑھتے 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 اب یہ حال آ گیا ہے. اچھا، معاشی اسٹیبلٹی نہ ہونے کا کوئی ڈائریکٹ یا بڑے پیمانے پہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی استحکام سے یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں؟ نہیں، الٹا ہے. یہ ہماری جو سیاسی ابتری ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ معیشت جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک بڑے بڑے وعدے کر کر اور بڑے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. حکومت کو نہیں پتا ہوتا کوئی بھی آئے، کس طرح سے فکس کرنی ہوتی ہے. جب وہ آ بڑی جاتے پارٹیز جو سینٹر میں رہ چکی ہیں جب وہ آ جاتے ہیں، نہیں، جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں پھر کچھ نہیں کر پاتے تو وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں اور اپوزیشن ان سے کھیل رہی ہوتی ہے. لیکن نا جب انہیں پتہ ہے کہ اب یہ جیسے 24 میں الیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں بڑے عرصے سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے بدقسمت آدمی وہ ہوگا جو 24 میں پرائم منسٹر بنے گا. کیوں؟ معیشت کی معیشت کا حال بہت خراب ہے، اس کے لیے it's going to be a big challenge لوگ to handle it. اتنا گندا کریں گے، اتنی گالیاں دیں گے، وہ تنگ آ جائے گا 2 سال میں. اچھا، یہ کیوں؟ یہ اپنی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے 2024 میں جو جیسے ہی ہینڈل کرنے آئے گا تو کیا گیس کی قیمتیں، یہ نہیں کہ کوئی میں بڑے واقعی بات نہیں کر رہا. معاشی حالات اتنی ڈی اسٹیبلائز ہے پاکستان کی کہ اگر وہ صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو پہلے سالوں میں مشکل آئے گی. اچھا، مشکل ہمارے برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہے. اور سب سے بڑا چیلنج آپ کیا دیکھتے ہیں اکانومی کو کنسیڈر کرتے ہوئے 2024 میں؟ مہنگائی اور امپلائمنٹ. جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. مہنگائی اور امپلائمنٹ. کیا اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیریڈ تک اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹس، لیکن تھوڑا اس کے بعد جو ہے اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ کب اسٹیبلٹی آئے گی تو میں تو اس کو 5 سال کہوں گا، کم از کم 5 سے 10 سال. 5 سے 10 سال میں 5 سے 10 سال جاگ جائے گی ہماری عوام 5 سے 10 سال آپ سختی کریں گے جب ہوگی. اور سختی عوام پر دیکھیے ابھی آئرلینڈ میں ابھی ارجنٹائن میں نیا پریزیڈنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا، اس نے کہا دیکھیے مجھے آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا ہے مگر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اچھا، اب ہمارے والے جو بیوقوف وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اچھا کرنے کے لیے آئیں گے، انہیں پتہ تو الف بے کا نہیں ہوتا اور کہہ کے یہ آتے ہیں کہ ہم اچھا کر دیں گے. اچھا، پتہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو یہ حکومتیں آتی ہیں کیا ان کے پاس لوگ نہیں ہیں؟ they do not have such expertise to handle or tackle those issues. 2 ایشو ہیں ان کے اندر. ایک سب کے پاس، میجورٹی کے پاس ایکسپرٹیز تو شاید ہو، گراؤنڈ ریئلٹی کا ادراک نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ادراک نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ عمران خان صاحب ہوں، یہ سارے فرسٹ کلاس زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 8 گاڑیوں کے کانوائے میں چلتے ہیں. یس، انہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی یہ سارا دن بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں غریب کے بعد یہ ڈبل روٹی کھا کر، کیک کھا کر بھوک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پھر ہماری عوام ہی تو انہی لیڈرز کو چوز کرتی ہے نا. کیا ہماری عوام ہی تو انہی لیڈرز کو چوز کرتی ہے نا؟ تو ہماری کیا عوام باشعور نہیں ہے؟ نہیں، عوام تو ہماری، ہم نے 47 کا جو یہ ملک ہم بار بار آپ کہتے ہیں نا آزادی حاصل کی. میں کبھی آزادی حاصل کرنا نہیں کہتا اس کو. جب انڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پاکستان فیوڈل نے لے لیا اور انڈیا سوشلسٹ نے لے لیا، تو فیوڈل ہی چل رہے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے ممالک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی بڑے یہ کہہ لیں کہ مشکل وقت آئے، لیکن ہم اب جب ابھی ان سے اپنے ملک کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم تو ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو ایسی کون سی پالیسیز انہوں نے اڈیپٹ کی جو کہ ہم نہیں کر پائے اتنے سالوں میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم آج تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم ایک اسٹیٹ ہیں، اچھا، ریاست ہے، یا ایک قوم ہے. ریاست ہوتی ہے فیڈریشن مختلف ملکوں کی، نیشن ہوتی ہے قوم جس کا ایک، ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم ایک ریاست ہیں. ہم نے کہا پہلے 71 سے پہلے کہا کہ بنگالی اور ہم ایک قوم ہیں. اب بنگالی اور آپ ایک قوم نہیں ہیں تھے. اب آپ کہتے ہیں سندھی اور پشتون ایک قوم ہے. ایک قوم نہیں ہے. سندھی پرشار میں رہ کے دکھا دیں مجھے 5 منٹ، نہیں رہ سکتا، مگر اسٹیٹ ایک ہے. تو ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ اسٹیٹ کون سی ہے، نیشن کون سی ہے. ہم بلا وجہ کی گفتگو کرتے ہیں، پھر کبھی ہم مذہب کو لے آتے ہیں، کبھی ہم کسی کو لے آتے ہیں، کبھی ہم امریکہ کو لے آتے ہیں، کبھی روس کو لے آتے ہیں. کھانے کو روٹی نہیں ہے، افغانستان میں پنگا لے لیا، کبھی عراق میں جا کے بات کر دی. تو ہم تو ایک بڑی کمزور ریاست ہے.
اور ہم نے شاید، میں تو ابھی نتیجے پہنچا ہوں، شاید یہ ڈرامہ اس لیے پیش کیا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری ریاست میں معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم عوام کو ان چکروں میں لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تینوں پارٹیز پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، دیکھیں ان کی حکومت آپ نے ایک بات کی ہے نا، جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں صرف دو پارٹی ہیں. کون سی؟ ایک پارٹی ہے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایک پارٹی ہے جو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، جو ان کے خلاف ہے. لیکن کس کی بات کریں آپ؟ جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کی شکل ہے. یہ الیکشن ہے، باقی سب تو میں انہی میجر پارٹیز کی بات کر رہی ہوں. نہیں، وہ یہ سائڈ ایک ہے. اچھا سائڈ ایک ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پی ایم ایل این، سیم پالیسیز ہیں، سیم ساری نہیں ہاں، پلاننگز ہیں. سب ٹیسٹڈ لوگ ہیں. اچھا تو آپ کو ابھی بھی ان سے کوئی آپس امید میں نہیں ہے؟ کوئی ان کا اختلاف بھی نہیں ہے، اور اگر کبھی گورنمنٹ بنے گی تو شاید ہو سکتا ہے ان کی جوائنٹ گورنمنٹ بھی بنے. آپ بھی کیٹیکر سیٹ اپ کا حصہ رہ چکے ہیں. میں پہلے رہا، پہلے 13 میں. ہاؤ از دیٹ ٹائم فار یو کیٹیکر سیٹ اپ پہ، اور وہ بھی سندھ کا ایز اے فائنینس منسٹر طور سرو کرنا، ہاؤ از اٹ فار یو؟ دیکھیں وہ میرا بدترین زندگی کا ٹائم تھا کہ میں نے اتنے تجربے حاصل کیے خراب کہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری گورنمنٹس، ہمارے لوگ کتنی ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے، کتنا ہمارے معاشرے میں پیسے کا ضیاع ہے. اچھا. جیسے جب میں کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر تھا تو میں کسی کام سے گیا حیدرآباد کے سیکریٹریٹ میں، شہباز سیکریٹریٹ میں. ٹھیک ہے. تو جب میں یہاں سے چلا اور حیدرآباد سیکریٹریٹ پہنچا تو یہاں سے میں چلا تھا، میرے ساتھ کوئی شاید ایک پولیس موبائل تھی. اچھا. جب میں پہنچا تو میرے پاس کوئی 8 پولیس موبائل تھی چل رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کیوں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر، جس تھانے سے گزر رہے نا اس کی موبائل ساتھ ساتھ چلے گی. تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ بھئی آپ کو وہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے. نہیں، سیکورٹی تو ایک موبائل بھی نہیں دے سکتی، 2 بھی نہیں دے سکتی. رائٹ. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. نہیں، اگر سوسائٹی اگر کوئی بندہ مارے گا تو 4 موبائل اس سے بچا نہیں لے گا آپ اس کو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی مارے گا تو ایک موبائل کا وہ افیکٹ ہوگا جو 4 کا ہوگا. اب آپ اگر آپ جیمر لگا رہے ہیں، جیسے کل میری یہاں شادی میں جیمر لگا ہوا تھا. اچھا. کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اب جیمر آپ نے لگا دیا، ٹھیک ہے، مگر آپ کبھی سوچیں کہ جیمر سے مہمانوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہمیں مہمانوں کو یہ بتانا پڑا کہ بھائی آپ اس ٹائم سے پہلے آ جائیے گا کیونکہ ہمارے پاس وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں. چلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد میرا یہ سوال ہوگا کہ ان تینوں پارٹیز میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی ایک جماعت نے اپنے دور میں معاشی استحکام کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے یا نہیں؟ اتنے ناظرین تک شارٹ کمرشل بریک ورنہ سے بریک ہاں پوئے سوال کھاں کنٹینیو کریں تھا. ویلکم بیک ناظرین. سو گفتگو ہلے پئی سیاسی پارٹیز تے سیاست تے ہلے پئی. آہستہ آہستہ ٹیکس جی طرف بیندا سے ریونیو کلیکشن تے بھی ضرور اساں کے گال بول کرنی آئے سرساں. سو سر بریک ہاں اسی واپس اچی چکا ہوں، بریک سے واپس آ چکے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تینوں پارٹیز جو ہیں ان کی حکومتیں رہ چکی ہیں، جو کہ تینوں بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کوئی ایک بھی آپ کو ان میں سے پارٹی نظر نہیں آتی جس نے بڑے اچھے معاشی اقدامات اٹھائے ہو؟ تھوڑی سی تو کوشش کی ہوگی نا کسی نے. اس کو آپ الٹا کر لیں. کیسے؟ اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ایم این اے تھے وہ کتنے کامن تھے. کامن ان واٹ سینس؟ وہی آدمی ایم این اے ادھر تھا، کبھی ادھر تھا، پھر ادھر تھا، پھر ادھر تھا. اچھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لسٹ بنائیں کہ وہ آدمی ایم این اے تھا، پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، پھر پی ایم ایل این میں تھا، پھر پی ٹی آئی میں تھا. تو کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ میں آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں بہت سے لوگوں کی یہ ہر پارٹی میں رہتے ہیں. تو ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئے گی؟ تو ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ انہی چہروں کو ادھر ادھر کرنا اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی میں، سوری ہاں وزیر خارجہ، اب وزیر خارجہ یہاں بھی تھے. تو یہاں آ کے وزیر خارجہ الگ ہو جائیں گے، وہاں جا کے وزیر خارجہ الگ ہو جائیں گے؟ بتائیں نا مجھے، سمجھائیں. تو پاکستان کا جو اچھا یہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے، اپنے چیزوں سے مجبور ہیں. جو لوگ ان کو چندے دیتے ہیں، جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں، جو ان سے ڈیل کرتے ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اوور آل سمجھتے ہیں معیشت کے بارے میں کہ 5-10 سالوں کے بعد کچھ ہو تو دیکھا جا سکتا ہے؟ 5-10 سالوں کے بعد ہوگا اگر ہم 5-10 سال چادر میں رہ کے پیر پھیلائیں اور پیٹ پہ پتھر باندھیں، پھر کچھ ہوگا.
اچھا ابھی SIFC کے بارے میں بڑا ڈسکشن SIFC بالکل ٹھیک. SIFC یہ ہے کیا سر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے فورن انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کر سکتا ہے, یہ کیسے, ہاؤ از اٹ اے گیم چینجر؟ SIFC کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اکنامکس پالیسی کے اندر بار بار چینج کرتی ہے اور وہ اسٹیبلٹی نہیں دیتی اور ان کے ڈیسیجن کو چیلنج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. SIFC کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آرمی کے لوگ, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انوالو ہوں گے تو وہ جو کچھ ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا. یہ آپ اس کا مطلب سمجھتے نہیں, یہ ہے, سمجھتے نہیں ہیں, یہ ہے. ٹھیک ہے, بس ختم ہوگی مقصد بات. تو یہی ہے نا کہ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا اور انویسٹمنٹس لانا. تو انویسٹمنٹ کرنا ون آف دا آبجیکٹیو ہے. رائٹ. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول پہلے فورن افیئرز میں تھا, سیکورٹی میں تھا, اب وہ اکنامکس میں بھی آ گیا. اس کی وجہ فوج, اس کی وجہ فوج کی انٹرفیرنس نہیں ہے بلکہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں اور ناکامیاں ہیں. لیکن یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے SIFC تو ڈیسائیڈ کرے گا نا 24 کے الیکشن کے بعد. اچھا 24 کے الیکشن کے بعد جب آپ کے سندھی میں کہتے ہیں نا ملاکھڑا ہوگا, ہاں جی ملاکھڑوں تھی, جب ملاکھڑا ہوگا تو سمجھتے ہیں, جب ملاکھڑا ہوگا SIFC کے اوپر, صحیح, پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہے. جب ملاکھڑا دیکھیں کیئر ٹیکر تو کرتے نہیں ہیں, وہ تو بیچارے شریف سے لوگ ہیں. تو جب پولیٹیکل آئیں گے لوگ اور وہ SIFC میں ملاکھڑا کریں گے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ملاکھڑا نہیں ہو. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا اب تو 2024 کے الیکشنز آنے والے ہیں, تو آپ کو آپ کی الیکشنز کے حوالے سے کیا رائے ہے جنرلی؟ پھر ہم جو ہے ٹیکس اور دیکھیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ الیکشن میں تقریباً 1 مہینہ رہ گیا صرف. بہت کم وقت ہے. یہ تو بڑا سا مجھے ڈل الیکشن نظر آ رہا ہے. ڈل الیکشن کیوں؟ نہیں, اس میں کیونکہ ایک PDM کے علاوہ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ شاید بڑا لیئرلی الیکشن میں حصہ لے, یا شاید لے ہی نہیں. اچھا نہیں بھی لے سکتے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا عوام بڑی مایوس ہے کہ ایک تو مہنگائی, ڈالر بڑھتا ہوا, اور پھر آپ جو ہے حکومتوں کے بارے میں بھی آپ نے ابھی یہ اشارے دے دیے کہ ان سے بھی نہیں سنبھل سکے گی, تو پھر ہوگا کیا؟ تو کیا ہم سب سڑکوں پہ آ جائیں گے, یا پھر یہ ہم اس کو ایگزیجریٹ کر کے بات کریں گے؟ عوام مایوس جو ہے نا وہ غلط ہے, کیونکہ عوام کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حالات ایسے ہیں. مایوسی اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ اچھے ہونے والے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہونے والے پھر آپ کی مایوسی, جب آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہونا ہے پھر کس بات کی مایوسی؟ اچھا وہ تو ابھی بھی بیچارے چلا رہے ہیں. ایک تو پیٹرول کی بڑھوتی, عوام تو ابھی بھی چلا رہی ہے کہ پیٹرول کی بڑھوتی, گیس نہیں آ رہا گھروں میں, بنیادی چیزیں تو ہیں ہی نہیں, تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گیس نہیں آ رہا گھروں میں, پیٹرول کی بڑھوتری, یہ کبھی اس کے بارے میں کبھی کسی نے بات کی؟ پریس کانفرنسز تو کرتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں. کون کر رہا ہے؟ اور پھر بیچ میں جو ہے جو ہمارے منسٹرز, ہاں گیس پہ تو بالکل کوئی کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو آپ بتائیں گے کیوں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان مسائل میں کہ ان کو فکس کریں. اچھا اس کام کے لیے آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک خبر آئی تھی کہ FBR جو ہے وہ ملک کے بڑے شہروں میں ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکس لگانے جا رہا ہے, اور آپ نے بھی کوشش کی تھی. ہاں, تو اس میں آپ کی کیا پروگرس لیول تھی؟ آپ وہ لاگو کرنے میں جو ہے کامیاب رہے تھے, نہیں رہے تھے؟ اور اب بھی دیکھیے میں بالکل اس کو بالکل صاف کر دیتا ہوں. ہاں بالکل. جب میں نے ریٹیلر کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا تو ریٹیلر اور ہول سیلر نے ہڑتال کر دی تھی. اچھا. اور ہمارے ساتھ ان کا کلیش ہوا تھا فزیکل, سرینا ہوٹل کے پاس باقاعدہ فترہ ہوا تھا. اس کے بعد ہمیں سول ایڈمنسٹریشن نے سپورٹ کی. جب انہوں نے بھی ریکنسائل کرانے میں سختی نہیں برتی تو میرے ہاتھ میں کیا رہ گیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے بھی کچھ بطور FBR چیئرمین بات کر لیں تو نہیں, میں نے نہیں, میرے پاس تو ڈنڈا نہیں ہے نا. پلانز دینے کی کوشش نہیں, میرے پاس تو ڈنڈا نہیں ہے نا میڈم. ڈنڈا جن کے پاس ہے انہوں نے سپورٹ نہیں کی تو میں کیا کرتا؟ اس لیے آپ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. نہیں, کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ایک آدمی جلوس لے کے پتھر مار رہا ہے تو انہیں کون صحیح کرے گا؟ جب ایک آدمی پتھر مار, نہیں میں پیچھے نہیں ہٹا, گورنمنٹ ہٹی نا پیچھے. اچھا, when you were the FBR چیئرمین FBR, تو ایسے کون سے پلانز تھے, ایسی کون سی پالیسیز جو آپ نے دینے کی کوشش کی, سجیسٹ کرنے کی کوشش کی حکومت کو, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ ریٹیلر, ایک تو یہ آڑتی, اور آڑتی, جی جی جی, مڈل مین,
اینٹی اسمگلنگ, اچھا ٹوبیکو, رائٹ, ٹھیک ہے, ٹوبیکو, ٹریک اینڈ ٹریس, ٹھیک ہے, پوائنٹ آف سیل سسٹم, یہ نہیں ہو سکا, بینکوں کی ڈاکومنٹیشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو سب ہم کرنے جا رہے تھے, لیکن نہیں ہو سکی. نہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم گھر آ گئے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے جب آپ سے بھی نہیں ہو سکا تو پھر دوسروں پہ, جیسے جو یہ ابھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں یا جو حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں, تو پھر تو ان سے بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے. نہیں دیکھیں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ڈو اینڈ ڈائی کی بات ہے. اچھا, اب تو ان کو بلا کے یہی کہنا پڑے گا کہ آپ کریں, نہیں تو ہم سیدھا ہو جائیں بس. الیکشنز کے بعد ڈالر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا پھر بہت زیادہ سٹیبلٹی نظر آنے والی ہے اس میں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر ایس آئی ایف سی پہ میں اپنے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا زور لگایا, انہوں نے اس کو انٹرفیئرنس کو نہیں ہونے دیا, تو پھر تو بیلنس ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ نے سیاستدانوں کو پھر جگہ دے دی, ٹھیک, لیکن نا جو پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ان کے پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ تو ہے نا. جو پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی, یا وہ دل سے حصہ نہیں لے رہی, یا ان کے پاس جگہ نہیں دی جا رہی, یا جو بھی آپ انہیں بولیں, پبلک سپورٹ تو ہے نا ان کے پاس, ٹھیک ہے, یا ایک پبلک سپورٹ کا پرسیپشن تو ہے نا. تو الیکشن کے بعد وہ کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ اچھا, ایک سارٹ آف ریزسٹنس اپوزیشن کیا کرے گی بتائیں نا. وہ آپ کے خیال میں الیکشن کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا قصہ؟ چلو ایک 5-6 مہینے ہو جاتا ہے, 8 مہینے ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے تو میثاق معیشت پہ بھی بیٹھنے کے لیے ہمیں کوئی میثاق معیشت تو وہ کرے گا نا جو ان سے بات کرنے کو تیار ہو. پھر تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا نا. نہیں, میثاق معیشت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو بھی گیا تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو سکے جب تک پی ٹی آئی نہیں ہو. نہیں, جب تک پی ٹی آئی نہیں ہو. دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا نا, اس ملک میں اس وقت 2 پارٹیاں ہیں, بہت ساری پارٹیاں نہیں ہیں, صرف 2 پارٹیاں ہیں. ایک پی ڈی ایم والے سارے ہیں اور ایک پی ٹی آئی والے سارے ہیں, بس 2 پارٹیاں ہیں, باقی سب ایسی ہی ڈرامہ بازی ہے. اتنے ناظرین تک شارٹ کمرشل بریک ورنہ سے بریک ہاں پوئی سوال کھا کنٹینیو کریں تھا. Why do you think that privatization of steel mill PIA is a solution? پولیٹیشین نہیں چاہتے. آپ لیکن سمجھتے ہیں نا آپ, you're 100%, 100%. کیوں ذرا عوام کو بھی سمجھائیں. کیا بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو we use some sort of difficult terminologies, اور وہ بھی کیا چیز سکتے ہیں کہ privatization جو ہے وہ کیوں آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا مسائل کا جو نہیں, مسئلہ مسائل کا ایشو نہیں ہے. اب then اسٹیل مل کے تو چل ہی نہیں رہی, تنخواہ کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ سمجھتے ہیں اس کو بیچ دینا چاہیے؟ نہیں بیچے تو کیا کریں؟ اچھا, 40 سال ہو گئے ہیں. تو بیچنا ضروری کیوں ہے؟ اگر چل نہیں رہی تو بیچیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ تو جیب سے جا رہی ہے نا, بیچنے سے فائدہ یہ ہوگا نا. تنخواہ جو دے رہے ہیں, یا تو آپ چلانے کا فیصلہ کر لیں کہ گورنمنٹ لوہا بیچتی رہے, یا اگر نہیں چلانا, تقریباً 40 سال ہونے لگے ہیں جسے بند پڑی ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ تنخواہ دیتے رہیں, لوگ گھر بیٹھے ہیں آرام سے تنخواہ لے رہے ہیں, عیاشی لگی ہوئی ہے. پی آئی اے میں 19 جہاز ہیں ٹوٹل, 19 جہاز چل رہے ہیں, صرف 19, اور اسٹاف جو ہے وہ 400 جہازوں کا ہے. ٹھیک ہے, چلے تو آپ مطلب اس کا یو سپورٹ پرائیویٹائزیشن کی؟ سپورٹ نہیں, میں یہ بڑا غلط ٹرم ہے. پرائیویٹائزیشن کی چوائس کیا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں, اتنا ڈیوائیڈڈ اوپینین کیوں ہے؟ آپ کیا, کوئی ڈیوائیڈ اوپینین نہیں ہے. کوئی بندہ 5 منٹ کے لیے مجھے بٹھا کے دکھا دے جو کہتے ہیں اسٹیل مل پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے اینالسٹ بتائیں نا, ایک آدمی کون, ایک آدمی بتا, کون پروفیسرز جو ہیں, بہت ایک سارے آدمی اکانومسٹ, پولیٹیکل اینالسٹ بیٹھ کے, یا پولیٹیکل سائنس میں جنہوں نے بڑا کوالیفائڈ ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے کبھی بٹھائیں, میں ان سے پوچھوں گا بھائی کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو. کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ چونکہ اس لیے وہ چل نہیں رہی ہیں تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو ہمیں ایک پاگل خانے میں نا بہت سارے لوگ ڈھولک بجا رہے تھے, ناچ رہے تھے, تو ایک پاگل جو کھڑا ہوا تھا وہ کچھ نہیں بول رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا اس کو, دیکھو یہ کتنا اچھا ہے, یہ پاگل یہ بالکل آرام سے کھڑا, تم سارے شور شرابہ کر رہے ہو. اس نے کہا چپ ہو جائے, میں دولہا ہوں. تو وہ جو بندہ ہے نا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میڈیسن نہیں چاہتا, وہ تقریباً دولہا والا کیس ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے خیر پوچھنا چاہ رہی تھی, جو کہ ہماری بات ایک آدھے میں رہ گئی, کہ جب آپ نگراں وزیر خزانہ سندھ تھے تو آپ کا تجربہ اچھا نہیں رہا تھا؟ بہت خراب. کیوں؟
مطلب خراب، یہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب ایک عہدہ جب یہاں پہ کسی کو مل رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ خراب تجربہ رہا یا ان کو کچھ کرنے نہ دیا جائے، پھر یہ تو بڑی کنسرننگ اور سیریس بات ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ایک کافی غیر مذہبی انسان ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کی نماز اپنی منسٹر ختم ہونے کے بعد پڑھی تھی کہ میں کسی اسکینڈل کے بغیر نگراں وزیر خزانہ ہونے کے بعد آپ نے شکرانے کے جب ختم ہوا ٹرم، ختم ہوا ٹرم کہ میں بس عزت سے باہر آ گیا. اس لیے یہ پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں ٹھیک ہے تو آپ پہ الزام آتا ہے کچھ نہیں کر رہے، اگر آپ کریں تو آپ پہ کرپشن چارج ہو جاتا ہے. چلے اگر وہ برا یہ تجربہ ملک کے اندر یہ مصیبت ہے اس وقت. اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ پہ الزام آتا ہے کہ یہ اس کا یہ، اور اس میں آپ لوگوں کا میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب آپ کو کیا پتا شام کو میرے خلاف کیا انٹرویو چل جائے گا، مجھے کیا پتا کون میڈیا کیا چلا رہا ہوگا. اچھا، اگر نگراں وزیر خزانہ رہنے کا تجربہ اتنا برا رہا تو پھر ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر کا عہدہ کیوں؟ چیئرمین ایف بی آر میں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلی بات آپ کو آنریری نہیں نا، سنو تو صحیح، میں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. عمران خان مجھے بڑے عرصے سے انسسٹ کر رہے تھے، اور جب انہوں نے مجھے آخر میں بہت پریشرائز کیا تو میں نے کہا جی مجھے سوچ کے بتاتا ہوں میں. اچھا، انہوں نے پریشرائز کیا؟ نہیں، ہاں نہیں، وہ کر رہے تھے مجھے آ جائیں. تو میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سیکرٹری نے آ کے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ وزیر خزانہ ایف بی آر چیئرمین بن چکے. نہیں، وہ آپ کو پھر محسوس ہوا تھا، خوشی ہوئی تھی؟ نہیں، خوشی یا غم کی بات نہیں ہے. دیکھیں پھر میں نے سوچا کہ یار چلو یہ ایک اچھا کوشش کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس میں نے آپ کو دیا نا لسٹ دیا، آپ کو یہ بتائیے ڈی اسمگلنگ وغیرہ کی. میں کچھ چیزیں ایسی کر کے آیا ہوں، یہ ٹریک اینڈ ٹریس وغیرہ کی، کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ ہے مطلب گراؤنڈ پہ پڑی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. جب بھی امپلیمنٹ ہوں گی نا تو صحیح ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اسی لیے آپ کو یعنی انسسٹ کیا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے ایم پی آر چیئرمین بن جائیں. اور نہیں، میں نے اس وقت بھی عمران خان کو یہ کہا تھا کہ میں لمبے عرصے تک رہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. تو ایف بی آر چیئرمین بننے کا تجربہ کیسا رہا تھا؟ جی، ایف بی آر چیئرمین بننے کا کیسا تجربہ رہا تھا؟ ایف بی آر تجربہ اچھا نہیں تھا. وہ بھی اچھا نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں وہ وہاں عراق میں نا دو شہر ہیں، ایک کربلا ایک کوفہ. کربلا میں بندہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے. کوفے کا مطلب ہوتا ہے کوفہ، کوفے کا مطلب ہوتا ہے سازشی، جنہوں نے امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا، کوفی کہتے ہیں اس کو. تو میں اسلام آباد کو کوفہ کہتا ہوں. آپ کے خلاف سازش کی گئی؟ نہیں، خیری کوفہ ہے. اسلام آباد کو برا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کوفہ ہے نا، کوفہ ہے. آپ کسی کو لٹریچر میں بولے نا کہ یہ کوفی ہے تو وہ سمجھے گا یہ گالی ہے. نہیں، یہ گالی ہے. اگر آپ کسی کو بولیں یہ کوفی ہے تو ہمارے لٹریچر میں یہ گالی ہے کہ یہ آدمی سازشی ہے. تو اسلام آباد میرے حساب سے پاکستان کا کوفہ ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے. اسلام آباد؟ جی. اچھا، یہ آپ کی رائے ہے؟ رائے نہیں ہے، یہ میرا بالکل کنوینس سوچ ہے. اسلام آباد کو بند کر دیں، اس کو ٹرانسفر کر دیں کیپٹل کو کراچی یا لاہور. اچھا. دیکھو دو وجہ ہوتی ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. بالکل بتائیے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو پھر آپ کو رستے میں ٹوٹی ہوئی سڑک، عام آدمی، یہ وہ ملتا ہے، پھر دفتر پہنچتے ہیں تو آپ کو پبلک کا تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں سب کچھ ہرا ہرا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں آرام سے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے، ایوری تھنگ آل رائٹ. اور دوسرا کلاس کوشش ہوتے ہیں لوگ. تو میرے بہت قریبی تعلقات تھے عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی یا برائی کی کہ انہوں نے مجھے رکھ لیا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. لیکن آپ کو ایک چوز نہیں کر پائے اچھائی تھی یا برائی؟ او بھائی، یہ تو بتا رہا ہوں نا، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتا تھا، عمران خان کے ایم ایس کے گھر میں. ملٹری سیکرٹری کا گھر ہے اندر. لیکن پھر بھی تجربہ تو اچھا نہیں اندر گھر ہے. سنو میری بات، میں رہتا تھا اسلام آباد میں ملٹری سیکرٹری کے گھر میں، جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے. اور اس کا لان اور پرائم منسٹر ہاؤس کا لان ایک ہی ہے. وہ اس طرح پارٹ ہے. ٹھیک ہے. میرے بچے تینوں باہر رہتے تھے اس وقت، پاکستان سے باہر. میری والدہ 91 سال کی ہے، میں ان کو یہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا. تو میں، میری والدہ اور میری بیگم، ہم تینوں چلے گئے اس گھر میں. ایک کمرے میں میری والدہ ہوتی تھی، ایک کمرے میں اور میری بیگم ہوتے تھے. میں کبھی زندگی پورے 8 مہینے میں ایک دن بھی شام کو باہر نہیں نکلا، اس لیے کہ میں کسی کو جا کے ملتا تو شام کو ہیڈنگ لگی ہوتی. چیئرمین سی بی آر نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. میڈیا والے اتنے عذاب ڈال رہے تھے کہ میں نے 8 مہینے جب آپ چیئرمین ایف بی آر جی اور میرے ساتھ، کیونکہ میں اسمگلنگ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، میرے ساتھ 2 کمانڈو کی جیپیں چلتی تھی.
اور یہ حال تھا کہ میں بازار جاتا تھا تو پہلے کمانڈو ادھر جاتا تھا, وہ چیک کرتا تھا, پھر واپس آتا تھا, تو میری زندگی عذاب بن گئی تھی. ون آف دا ریزن آئی لیفٹ واز دس سیکورٹی. یار یہ کیا بکواس ہے, کوئی بندہ مجھے ملنے آئے وہ 5 گیٹوں سے, پرائم منسٹر ہاؤس آپ جانتی ہیں آج کے زمانے میں, آپ سوچیں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخلہ میں کیسے ہوا. اب کوئی میرے جاننے میں, آپ میرے گھر آ گئے, اب آپ نہیں آ سکتی, پہلے آپ فون کریں گی, پھر ایک کارڈ, پھر دوسرا کارڈ, پھر تیسرا کارڈ, پھر چوتھا کارڈ, پھر اندر آئے گے. تو کوئی آتا نہیں تھا نہ کوئی جاتا تھا. تو 8 مہینے تک ہم, اور بالکل پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے FBR ہے, تو وہاں سے دفتر گھر سے, تو 5 گھنٹے میں 8 مہینے میں تقریباً پاگل ہو گیا تھا کہ کوئی, مطلب اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ لائف. اگر ویسے دیکھیں نا, اسی چیز کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو بولیں آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں تو کہیں گے یار بڑا اس کی, تو پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لگژری کا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں کہ اس گھر میں ایک ڈرائنگ روم تھا, گھر تھا نا, اس میں ایک ڈرائنگ روم تھا, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. کیوں؟ کوئی آتا کس لیے استعمال کریں گے. ہم نے شاید پورے 8 مہینے کے پورے اسٹے میں اس کمرے کو کبھی کھولا ہی نہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا, تو وہ کمرہ بند رہتا تھا, کبھی استعمال ہی نہیں کیا ہم نے. تو یہ مطلب enjoy being a former finance minister and also being a FBR chairman. دیکھیں, the question is کہ enjoyment کا مطلب کیا ہے. چیزیں فکس کرنا, انجوائمنٹ کا مطلب فیسلٹی نہیں ہے, آسانی سے نہیں فیسلٹی نہیں ہے. انجوائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رہ رہے ہیں تو آپ اس چیز سے سیٹسفائی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو نہ سوسائٹی مل رہی ہے, نہ آپ ایک پرٹیکولر جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہر وقت آپ کو ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر ادھر کر دو, اس کا ٹرانسفر ادھر کر دو, اس کا ٹرانسفر, ہاں ہر 100 آتے تھے, وہ تو آتے ہیں, اس کا یہ کر دو, اس کا وہ کر دو. اچھا, سب سے زیادہ جو تنگ ہوتا تھا میڈیا کرتا تھا. اچھا, میڈیا سے آپ کو بڑی, میڈیا مطلب دیکھیں نا, اب 40 چینل, میڈیا کو تو اپڈیٹس چاہیے نا, نہیں 40 چینل 50 چینل ہیں, اب اس کو تو اسٹوری ڈالنی ہے نا. دیکھیں میں 40 سال تک اے فرگوسن کا پارٹنر رہا ہوں, میں ٹیکس کو ڈیل کرتا تھا. جس دن میں چیئرمین FBR بنا, اس دن ایک بہت مشہور چینل میں یہ خبر چلی کہ صبر صاحب نے کبھی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کی, ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کی. ٹیکس کی صورتحال اتنی نہیں, تو میرے خلاف, میری آپ کے خلاف یہ خبریں اس طرح بکواس تھی. میں نے ساری زندگی, تو میرا کام ہی یہ ہے, تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہو, میں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کی. اچھا, ٹیکس وصولی کی صورتحال ہمارے ملک میں اتنی تباہی کا شکار کیوں ہے؟ نہیں, اسی لیے نا کہ ہمارا کلچر نہیں ہے نا. دیکھیں, ہم اسرائیل کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر, ہم پردے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کہا کسی آدمی کو کوئی ٹیکس دو, جمعہ کے خطبے میں کہا کبھی؟ غریب آدمی تو ٹیکس دیتا ہے. نہیں, کبھی جمعہ کے خطبے میں کسی کو کہا کہ آپ ٹیکس دیں؟ آپ کہتے ہیں بڑی سے بڑی گائے قربان کرو, بیل کر دو, اللہ تعالیٰ بیل اور اچھی آپ کو جنت میں نکال دے گا. کبھی آپ نے کسی نے مولوی سے سنا ہے کہ آپ ٹیکس دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا؟ کیوں نہیں سنا؟ یہ کلچر نہیں ہے, اس لیے آپ تباہی کا شکار ہے. کلچر ہی نہیں, اس پہ بات نہیں ہوتی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. مسلمانوں میں ڈیموکریسی اور ٹیکسیشن نہیں ہو سکتی. اچھا, نہیں, آپ بتا دیں کہ ہے, تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں نا ڈیموکریسی اور ٹیکسیشن مسلمانوں میں معاشرے میں ہے کہیں؟ اب ڈیموکریسی سے پہ جو شکایت بھی اٹھاتے ہیں وہی ان کو ابے میں پوچھ رہا ہوں, دنیا میں ڈیموکریسی اور ٹیکسیشن کسی معاشرے میں ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا, کیا سے لے کر تابہ خاک کاشکر, ٹھیک ہے, یعنی جو اس کا نام تھا وہاں سے لے کر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں سر, ٹھیک ہے, سنیں میری بات. اچھا جی, آپ اس علاقے کو دیکھ لو, دنیا میں ہر علاقہ اس وقت پرامن ہے, یہ علاقہ پرامن نہیں ہے. اچھا, مراکش سے لے کر پاکستان تک بم بلاسٹ, آپس میں جھگڑا, گولی, بدماشی, یہ صرف اس علاقے میں ہو رہی ہے دنیا میں, اور کہیں نہیں ہو رہی. چلیں ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ جی بالکل. تو ہماری جینس میں خرابی ہے. اچھا, ہماری جینس میں خرابی ہے. بہت بڑی بات نہیں کرے آپ یہ. کیوں نہیں, آپ بتائیں نا مجھے. اس کے ہاں, نیل کے خاک سے لے کر, نیل کی خاک سے لے کر تابہ خاک کاشکر, یہ شعر ہے علامہ اقبال کا. نیل کے ساحل ہوتا ہے ایجپٹ, اور کاشکر ہے افغانستان میں. آپ نقشہ اٹھائیں, ایجپٹ, سیریا, عراق, ایران, پاکستان, آپ بتائیں کہ سوسائڈ بامبنگ, آگ, گولہ بارود, جنگ, بدماشی, بادشاہت کہیں اور ہے.
تو لنڈن میں آپ دیکھیں کتنا کہاں پہ؟ کرائم ہوتا ہے. لنڈن میں آپ دیکھ لیں, دوسرے نہیں ممالک میں لنڈن دیکھیں میں اتنا کوئی کرائم, امریکہ میں کوئی کرائم ہم نے کوئی کرائم نہیں Knife stabbing ہے. کتنا لندن میں آپ تھا. مجھے بتائیں کہ امریکہ میں کسی آپ کبھی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھا دیتا ہوں. جب میں کسی باہر میں ٹریول کرتا ہوں اور میں پاسپورٹ دیتا ہوں کسی بندے کو, اگر وہ عربی بول رہا ہوتا ہے مجھے شک ہوتا ہے یار پاسپورٹ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اچھا, ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو مسلمانوں پہ؟ آپ بھی جا کے بتاتے ہیں, آپ اپنا بتا دیں کبھی آپ, اور اب آپ امریکن کو دیں گے آپ کو بتاؤ واپس آ جائے گا. یہ آپ دل میں جو آپ کو ڈسپلن کی بات نہیں ڈسپلن کی بات نہیں کر رہا, وہ آپ کو سیکورٹی نہیں ہے کہ وہ ملک میں کیا قانون ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ مزید یہ تو ایک عجیب و غریب سی قوم ہے, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں مزید اس پہ گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن آخری سوال کروں گی آپ سے کہ آپ مختلف وقتوں پہ مختلف عہدوں پر رہے, کتابیں لکھنے کا ٹائم کیسے ملا؟ کیا جی کتابیں لکھنے کا ٹائم کیسے ملا میرے لیے کتابیں لکھنے کا ٹائم جی کیسے؟ جی جی دیکھیے میں نے پہلے بھی کہیں کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ شاید میں پاکستان کا سب سے بڑا بک بائر ہوں. اچھا, میں آپ کو دکھا, کلیکشن آف بکس میرے پاس اس وقت اس گھر میں میرے پاس اس وقت کوئی 3-4 ہزار سے زیادہ کتاب ہوگی, اس سے بھی زیادہ بلکہ, That's a huge collection. ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی. اچھا, اور میں تقریباً چاہے کچھ بھی ہو میں 2 سے 3 گھنٹے پڑھتا ہوں مطالعہ کرتے ہیں. اور اس مطالعے میں بالکل ویرائٹی پڑھتا ہوں. ویرائٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں تقریباً روزانہ بڑی ڈیڈیکیٹلی قرآن مجید پڑھتا ہوں. قرآن مجید نہیں, ترجمہ تفسیر, اور اسی کے ساتھ پھر میں فلاسفی پڑھتا ہوں, مارکسزم بھی پڑھتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں ریلیجن بھی پڑھتا ہوں, کنٹمپریری ریلیجن بھی پڑھتا ہوں, اس کے ساتھ میں اکنامکس بھی پڑھتا ہوں. تو میرا جو ریڈنگ ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور جتنی تفسیریں میں پڑھتا جا رہا ہوں میں آرتھوڈاکس مولویوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں. مطلب میرا ان کی شکلیں دیکھ کے اب مجھے غصہ آنے لگا ہے آہستہ آہستہ کہ یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین ہوتا ہے نا, دین مذہب, یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے, آخرت کے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے اس کو آخرت کے لیے کر دیا ہے. کوئی مذہب ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں زندگی اچھی ہو, ٹھیک, وہ انہوں نے اس کو کر دیا ہے کنورٹ آخرت کے لیے کہ یار جنت ملے گی, دوزخ ملے گا, دوزخ میں جاؤ گے. بھائی وہ تو بعد میں جائیں گے نا, یہاں کا تو فیصلہ کرو, تو بعد میں جائیں گے نا, یہاں کا تو فیصلہ کرو, یہاں تو روٹی کھانا پانی یہ تو کرو نا. بالکل سر, ٹھیک ہے. اس پہ اور مزید انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو سکتی تھی آپ سے, لیکن ٹائم ہمارے پاس ابھی بہت کم رہ چکا ہے. سو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بہت ساری باتیں ہوئی اس پہ کہ معیشت کے بارے میں جو ہے معیشت ساں لاگاپل जेके शयूं आहिनि फैक्टर्स आहिनि सर उन्हनि खे कीअं ॾिसनि पिया, छा प्लान आहे, छा फिक्स थी सघे थो. पर सर जी समूरनि ॻाल्हियुनि मां ईअं लॻो त कुझु साल बल्कि 10 सालनि ताईं जेकॾहिं असां का पाबंदी लॻायूं था यानी साह मुंझायूं था, पोइ कुझु न कुझु थी सघे थो. सो हिते इजाज़त ॾींदा ऐं तमामु तफ़सीली गुफ़्तगू रही सर सां. इंशाअल्लाह अॻिले हफ़्ते की नई शख़्सियत सां मुलाक़ात थींदी. इजाज़त ॾींदा. अला.